अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम करते हैं जो हमारे काम होते हैं उनको कैसे अल्लाह के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे लाएं। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, तो इस सिलसिले में आज हम पानी पीने की आदाब और सुन्नतें ये हम बयान करने वाले हैं। तो ये इसलिए ताकि हम देखें, प्यास तो हर एक को लगती है, जानवर को भी लगती है, इंसान को भी लगती है। तो हम जानवरों वाला सलूक न करें, बल्कि इंसानों में उन लोगों का सलूक करें वो तरीका इख्तियार करें जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं, अल्लाह के अहकाम को मद्देनज़र रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चल करके हम वो काम करें, तो हमारे लिए वो काम कार सवाब बनेगा और कार इबादत बनेगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो पानी है इसको पहले देखें, पानी को पहले देखें, रोशनी में देखें, ताकि इसके अंदर अगर कोई गंध है तो हमें पता चले, कीड़े मकोड़े हैं तो भी पता चले, या कोई दूसरी ऐसी ज़रर रसा चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसका हमें पता चल जाए। अब वो चीज़ें जो हम खुर्दबीन से यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो इस आंख से तो नहीं देख सकते, मगर नहीं, जो चीज़ हमें ये 6x6 की आंख दिखाती है, बस वही काफ़ी है। दूसरी चीज़ जो पानी पीने में यानी इसके आदाब में आती है, वो ये है कि अगर दरिया भी बह रहा है या कोई ऐसा चश्मे के किनारे ज़ख़ीरा है पानी का, छोटा सा या बड़ा सा, तालाब शक्ल का, या मतलब है वहाँ जो पानी के ठहरने का जो ज़ख़ीरा है, तो उसमें जानवरों की तरह हम पानी पीना न शुरू कर दें। और जो इज्तिमाई चीज़ें हैं ज़ख़ीरा करने वाली, जैसे घड़ा हो गया, मटका हो गया, पानी की टैंकी हो गई, बोतलें हो गई, या तालाब, या इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, उनमें हम अपना मुंह डाल करके पानी न पिएं, यानी जानवरों की तरह न पिएं। हम इंसानों की तरह, या तो अगर कोई तालाब है, दरिया है, तो हम चल्लू यानी हाथ का चल्लू बना करके, ये जो अपनी हथेलियाँ हैं इसका चल्लू बना करके हम पानी ले लेकर हम उसे पिएं। या फिर अगर हमारे पास गिलास है, कटोरा है, तो उसमें हम पानी भरें और फिर उस गिलास से या कटोरे से हम पानी पिएं। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर पानी पीने के लिए कोई उज़र माने नहीं है, तो हम खड़े होकर के पानी न पिएं, बैठ कर पिएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इसे मना किया है। और कई बार तो ये जुमला भी कहा है कि खड़े होकर के पानी पीने में शैतान आपके साथ पानी पी रहा होता है। तो हाँ, अगर कोई उज़र मौजूद है, वो जगह गीली है, वहाँ बैठा नहीं जा सकता है, और या बदन में कोई ऐसा उज़र है कि बैठने में तकलीफ़ है, तो खड़े होकर के आप पी सकते हैं। अल्लाह ताला देख रहा होता है और हिफाजत कर रहा होता है। चौथी जो बात है वो ये कि पानी को 3 घूंट में पिएं, यानी 3 सांसों में पिएं, और सांस जो है वो उस बर्तन में न छोड़ें। पानी जब हम 1 घूंट ले लें या 2 घूंट ले लें, यानी हमने सिप करना है ना, तो हम 1 सिप ले लें, 2 सिप ले लें, तो पानी के जो बर्तन है
جو کٹورا ہے، جو گلاس ہے، اس میں ہم اپنی سانس نہ چھوڑیں، بلکہ اسے اپنے منہ سے الگ کر کے ہم سانس چھوڑیں اور سانس لیں، اور پانی کو ہم 3 سانسوں میں پئیں، کم سے کم 3 سانسوں میں پئیں۔ اور جب ہم پہلا گھونٹ لیں پانی کا تو ہم بسم اللہ پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب ہم گھونٹ لے لیں اور اسے ہم پئیں، یعنی پی لیں، تو جب ہم گلاس اپنے منہ سے دور کر لیں تو ہم الحمدللہ کہیں، اور پھر ہم گلاس کو منہ سے لگائیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کے ہم دوسرا گھونٹ لیں۔ دوسرا گھونٹ لینے کے بعد پھر گلاس کو منہ سے الگ کریں اور الحمدللہ کہیں۔ اس طرح سے تیسری بار بھی یہی سائیکل ہم کریں، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے تیسرا گھونٹ لیں اور پانی ختم کر لیں، پورا پی لیں، اور پورا پینے کے بعد پھر ہم الحمدللہ کہیں۔ چھٹی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اونٹ کی طرح پانی نہ پئیں، یا گائے، بکری، اس طرح سے ہم پانی نہ پئیں، بلکہ ہم کسی برتن میں لیں اور چوس چوس کر ہم پانی پئیں، آرام آرام سے پئیں۔ یہ نہیں کہ ہم پورا منہ پانی میں ڈال کر کے الٹا لیٹ کر کے ہم پانی میں منہ ماریں اور پھر جناب صاحب ایک ہی سانس میں ہم پورا پانی پی لیں، یہ نہیں۔ پھر جناب صاحب پانی کا جو برتن ہے جس میں ہم پانی پی رہے ہیں، یا ہم اگر چلو میں پانی پی رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کا چلو بنائیں، اور یا اگر کسی برتن میں، پیالے میں، کٹورے میں یا گلاس میں ہم پانی پی رہے ہیں تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیں اور دائیں ہاتھ سے پانی پینا شروع کر دیں۔ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے دوران، یعنی بیچ میں پانی پینا جو ہے یہ سنت ہے۔ کھانے کے آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ زحمت ہے، اور کھانے کے شروع میں اگر ہم تھوڑا سا پانی پی لیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صحت ہے۔ پانی کے قسم زمزم کا پانی بھی ہے۔ زمزم کا پانی جو ہے اسے بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں اور اسے کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر کے اس لیے پانی پینے کا ڈیمانسٹریشن دیا تاکہ اگر کوئی کل معذور ہو یا اسے کوئی عذر مانے ہو تو وہ کھڑے ہو کر کے پانی پی سکے، اپنی پیاس بجھا سکے۔ مگر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شیطان کا ذکر کیا ہے کہ شیطان آدمی کے ساتھ اس پانی میں شریک ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کا جوتا ہم پی رہے ہوتے ہیں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کھڑے ہو کر کے جو پیا ہے، تو انہوں نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ اگر دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے، وہ اس کے خون میں سرایت کر جاتا ہے، یعنی ہر جو بندہ پیدا ہو رہا ہے، انسان پیدا ہو رہا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، اس کے ساتھ اس کا جوڑی دار شیطان بھی لگ رہا ہے، وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں، ہم پانی بیٹھ کر پئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ اسے میرے تابع کر دیا گیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور وہ مجھے یعنی ادھر ٹیڑھے میڑھے راستے پہ وہ نہیں ورغلا سکتا، وہ میرے تابع ہے، جو کچھ میں کروں گا ویسا وہ میرا اتباع کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں کہیں اگر کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہے تو وہ اس لیے کہ امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو معذور ہوں گے، تو ان کے لیے آسانی ہو، نہیں تو بڑا سخت حکم ہے ان کی طرف سے، کیونکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھڑکا اور کہا کہ اسے قے کر دو۔ تو جناب آب زمزم بھی ہم بیٹھ کر پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں۔ آب زمزم جو ہے اس کو بھی 3 سانسوں میں پینا ہے۔ زمزم کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جس مقصد کے لیے بھی پئیں گے تو وہ اس مقصد کا روپ دھار لے گا، مطلب ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ بھوکے ہیں اور آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے زمزم کا پانی پئیں گے تو یہ کھانے کے لیے بھی کام آ جائے گا، یعنی وہ کھانے کی جو کمی ہے وہ پوری کر دے گا۔ اگر آپ زمزم کا پانی اس لیے پی رہے ہیں کہ آپ پیاسے ہیں تو یہ آپ کی پیاس مٹا دے گا۔ اگر آپ زمزم کا پانی اس لیے پی رہے ہیں کہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے یا کوئی روحانی بیماری ہے تو وہ اس کو بھی ختم کر دے گا، مگر ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ زمزم کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے پیٹ بھر کر پیو۔ انہوں نے اتنا تک فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں یہ پیٹ بھر کر نہیں پیتے، یہ 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ یہ اس طرح سے پی لیتے ہیں، مگر پیٹ بھر کر پینا جو ہے یہ شرط ہے کہ اسے پیٹ بھر کر پیو۔ تو دوستو یہ تو آج ہاں ایک اور بات ہے کہ پانی کو بہت زیادہ برف والا ٹھنڈا پانی نہیں پیو اور بہت زیادہ کھولتا ہوا پانی بھی نہیں پیو، درمیانہ معتدل۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو تھوڑا سا ٹھنڈا، یعنی درمیانے سے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی جو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو، اور اسی طرح سے اگر سردی کا موسم ہے تو وہ جو درمیانہ پانی ہے وہ کافی ہے، یا اس سے تھوڑا سا حرارت میں گرم۔ یہ نہیں کہ کھولتا ہوا پانی ہم پئیں یا بالکل برف پانی ہم پئیں، یہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ نہ بلکہ اگلا پروگرام جو ہمارا اس کے سلسلے میں ہوگا، اس پروگرام تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اللہ پامان۔